हालेलुया। हम अपने रूटीन के मुताबिक आज फिर देखेंगे बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, चैप्टर 19। हालेलुया हालेलुया। हम ईमान रखते हैं कि जो कुछ भी कलाम मुक़द्दस में लिखा गया है उसके पीछे ख़ास वजह है, इसलिए ये हमें कलाम मुक़द्दस में बातें मिलती हैं। तो आए हम इसको पढ़ते हैं, फिर जैसे खुदावंद हमें गाइड करता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। जो इसका टाइटल है चैप्टर 19 का, वो है सुर्ख बछिया की राख। अब आज के दौर में जो इसराइल में एक ग्रुप है जिसे कहते हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट, वो है जहाँ पर जो थर्ड हैकल बननी है उसके लिए प्रीस्ट को तैयार किया जाता है, बल्कि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। उन्होंने वो लावियों के उस ख़ानदान को भी ढूंढ लिया हुआ है, तो उनमें से प्रीस्ट को भी तैयार कर लिया। उनको सारे जो टेम्पल के रिचुअल थे, उनके सिस्टम थे, उनके आयन थे, कवानीन थे, सब कुछ दिखा दिया है। और एक एक चीज़ जो है, एक एक चीज़ जो तैयार पड़ी है, इवन वो मनोरा कैंडल स्टैंड जो हैकल के अंदर था, वो जो सोने का बना हुआ था जिसकी 7 शाखें थी और उस पर 7 चिरागदान जलते थे, वो भी बन चुका है। बल्कि मैं उसको ख़ुद भी जब इसराइल गया था देखा है, और वो बड़ा ह्यूज यानी कि लाइफ साइज़ का है और प्योर गोल्ड का है, मिलियंस ऑफ डॉलर का है वो जो मनोरा है, जिसे कैंडल स्टैंड भी कहते हैं। तो वो भी बन चुका है, यानी कि एवरीथिंग इज़ रेडी। और इवन बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे थे कहीं किसी तरीके से जो रेड हॉफर है, सुर्ख बछिया जो है, वो हमें मिल जाए। तो वो बड़ा मुश्किल था, काफ़ी सालों से उन्होंने उसको ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर एक इवन इसराइल में भी इस तरह का फार्मर है शख्स, और एक इवन टेक्सास में एक बंदा था यहूदी, तो उसने भी रेड हॉफर को प्रोड्यूस कर लिया, मतलब किसी तरीके। लेकिन उस चंद साल पहले वो लेके आए, यहूदियों ने जाके उनको चेक किया, तो 1-2 बाल जो थे वो वाइट निकल आए बीच में से, 1-2 बाल पूरी। यानी कि अभी जाके कभी गूगल पे टाइप करेंगे रेड हॉफर तो आपकी स्टोरी मिल जाए, तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। क्या, क्योंकि इस लॉ में था कि एक बाल भी जो है ना वो बछिया का, वो ब्लैक या ब्राउन या वाइट ना हो, टोटली रेड होना ज़रूरी था। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाउ इवन दे प्रोड्यूस्ड रेड हॉफर कंप्लीटली, बिल्कुल, यानी कि रेड हॉफर यानी कि सुर्ख बछिया जिसमें उससे कोई यानी कि ऐब नहीं, पूरे बाल उसके सुर्ख हैं और कोई उसमें ख़राबी नहीं, डिफेक्ट नहीं है। अब उनके पास सारा सामान भी तैयार है। पिछले ही दिनों, 2 वीक पहले, उन्होंने इवन एक सेरेमनी की है जिसमें वो उनको अनॉइंट कर रहे थे वहाँ पर प्रीस्ट को टेंपल की रिचुअल्स के लिए। और बिल्कुल इवन 2-3 वीक पहले मेरा ख्याल है कि बाइडन ने भी इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी जिसमें उसने कहा कि उनको वो अलाउ करेगा 3rd टेंपल बनाने की। तो यानी कि इस वक्त यहूदियों का जो सबसे बड़ा जो डिज़ायर, सबसे बड़ी है हैकल को बनाना और उसमें फिर से वो कुर्बानियाँ शुरू करना है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो बन भी जाए ना, अभी बन नहीं रही, तो रेड हॉफर को क्या करना है, उसकी जो राख है ना, अगर उसको जला भी लें, उसका रिचुअल क्या था, जब से अभी हम ये जो चैप्टर 19 में पढ़ रहे हैं तब से ये लॉ शुरू हुआ था, तो वो उस वक़्त तक कायम था जब तक रोमन ने 70 AD में उस हैकल को बर्बाद नहीं कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी तक उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनी हुई है, मुश्किल है। वो क्या है, वो राख जो
پریسٹ کو یا دوسرے لوگوں کو ناپاکی سے پاک کرنے کے لیے بنائی جاتی تھی، اس میں یہ تھا کہ جب پہلی دفعہ یہاں پر جس لوگ وہ راکھ بنائیں گے اور اس کو ساری کو سمیٹ کر کہیں رکھ دیا گیا، اس سے پہلے کہ وہ راکھ ساری ختم ہو جائے، دوسری سرخ بچیا کو پھر ذبح کیا جاتا، اسی طریقے سے سارا ریچول کی جاتی، اس کی راکھ کٹھی کی جاتی، تو پھر وہ پہلی بچیا کی جو راکھ بچی ہوئی تھی وہ اس میں ملائی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں؟ پہلی بچیا کی راکھ جو تھی وہ ختم ہونے سے پہلے ویری فرسٹ جو تھی، سیکنڈ کو کی بچیا کو جلا کر اس کی راکھ کٹھی کر لیتی، لیکن پہلی کو ختم نہیں پوری ہونے دیتے تھے۔ یہ اکارڈنگ ٹو ربینک لا میں ہے کہ وہ اس سے پہلے وہ ختم ہو، وہ بچی ہوئی راکھ نہیں سیکنڈ والی میں ڈال دیتے، پھر اس کو مکس کرتے۔ اسی طرح اس راکھ کو ختم ہونے سے پہلے وہ تیسری بچیا کو ذبح کرتے، چوتھی کرتے، تو تب سے یہ چلتا آیا کہ وہ ویری فرسٹ جو انہوں نے سلوٹر کی تھی، اس بچیا کی راکھ اینڈ تک اس کے ایلیمنٹس اس میں موجود تھے، یعنی کہ اس کی کچھ راکھ اس میں موجود تھی۔ یہ بہت ضروری تھا ان کے لیے کہ یہ یادگاری کہ وہاں سے وہ ہر راکھ کو دوسری راکھ میں ملاتے جاتے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ ان کے پاس نئی جو مل گئی ہے بچیا، اس کی راکھ بنائیں، لیکن اب مسئلہ جو ہے 70 AD میں جب یہ ہیکل برباد ہو گئی، تو اس کے بعد سے وہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ بچی ہوئی راکھ جو تھی وہ کدھر ہے، تاکہ نئی بچیا کی راکھ میں اب اتنا گیپ پڑ گیا، وہ ملائی جائے، اس کے بغیر انیگوریشن وہ افتتاح یا نئی سیریمنی بن نہیں سکتا۔ اور کچھ سال پہلے ایون ایک شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا، اب وہ مر چکا ہے، جس نے کہا کہ ہی نوز کہ وہ راکھ کہاں پر ہے۔ اس نے کہا قمران کی وادی میں جہاں سے ڈیڈ سی سکرول ملے تھے، بائبل ملی تھی، وہاں ایک کیو ہے جس کے 3 نمبر کی کیو میں سم ویئر وہاں پر وہ راکھ پڑی ہے۔ لیکن ایک اور ربیوں کا گروپ جو آرتھوڈکس ہے، اس میں ایک اور شخص ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا آرکیالوجسٹ ہے، بڑا مشہور، اس کا نام ہے ایشور کاخمان۔ تو اس نے کیا کہ جتنے بھی اینشینٹس ان کے سکرولز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اس کی اسٹڈی کی ہے۔ اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ٹیمپل کے برباد ہونے سے پہلے وہ جو آخری بچیا جہاں پر اس کو سلوٹر کیا گیا تھا، وہ جگہ وہی ہے جہاں پہ پہلے کی گئی تھی، یعنی کہ ماؤنٹ آف انوائنٹمنٹ، یعنی کہ مسح کرنے کی پہاڑی پر۔ وہاں پہ ایک حوض ہے، سسٹرن حوض ہے، جہاں پر آخری دفعہ جو ذبح کی گئی اس کی راکھ وہاں پر رکھی گئی ہے اس کے پاس۔ اب وہ حوض جو ہے جہاں پر کھڑے ہو کر وہ پریسٹ جو ہے وہ ہیکل کی طرف وہ 7 بار خون چھڑکتا تھا۔ اب زیتون کے پہاڑ پر جائیں تو وہاں پر ایک چرچ بنا ہوا، گریک آرتھوڈکس کا چرچ بنا ہوا، وہ حوض جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر، اور جو گریک آرتھوڈکس چرچ ہے اس کا بشپ جو ہے وہ بھی بہت پرانا چرچ ہے، وہ ان کو اجازت نہیں یہودیوں کو دیتا کہ وہاں پہ آ کے کھدائی کریں۔ تب یہاں پر مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ وہ کھدائی نہیں کر سکتے اور ابھی ان کو اجازت بھی نہیں ملی، تو یہ سارا کچھ اس طرح چل رہا ہے۔ لیکن میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب ہم پر کیسے اپلائی ہوتا ہے، یا ہم کس اس طرح کو دیکھیں۔ بے شک جب تک خدا کا پلان نہیں ہوگا تب تک نہ تو عہد کا صندوق ملے گا، اور نہ ہی اس طرح کی جو چیزیں جس کی تلاش میں بہت سے یہودی ہیں جو ہیکل کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نہیں مل سکتا۔ جب خدا کی مرضی ہوگی تو ساری چیزیں ابھر کر سامنے آ جائیں گی، ساری چیزیں ہوں گی وہاں پر۔ لیکن اب یہ تو تھی یہودیوں میں ساری رسمیں اس طرح کی، لیکن
بہت سے یہودی جب کرسچن ہو گئے تو ان کے دل میں یہی تھا کہ وہ ساری یہودیوں کی رسمیں کرنا چاہتے تھے، جو کچھ وہ اتنی صدیوں سے ہزاروں سالوں سے کرتے آئے تھے، ان کو مشکل لگتا تھا کہ اب ٹیمپل کے ساتھ اور کلینزنگ کے ساتھ اور پاک اور ناپاک ہونے کے ساتھ تو یہ ریچول کرنی پڑتی ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو عبرانیوں کا خط اسپیشلی ان یہودیوں کو لکھا گیا جو مسیح کو تو قبول کر بیٹھے تھے، لیکن وہ یہ جان نہیں چھوڑ رہی تھی یہ چیزیں ان کی، یہ ریچولز، یہ کلینزنگ، یہ سارا کچھ۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے اب وہ کیا کہتا ہے کہ اب ہمیں ان کو کس طرح کو اس ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ چیپٹر 9 ہیبرو چیپٹر 9 ورس 11 to 14 میں پڑھوں گا۔ اچھا لکھا ہے ورس 11، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا، جب جیزس آیا ہائی پریسٹ بن کر، گریٹ ہائی پریسٹ، تو اس بزرگ تر و کامر تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یعنی کہ بار بار یہ تو کرتے تھے نا، بار بار اس طرح کی ناپاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خلاصی۔ آگے پڑھیں، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ، پڑھیں جناب، گائے کی راکھ، ورس 13 میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ، اب یہ اس ریچول کی بات کی جا رہی، یہ جو ہم ابھی پڑھا ہے، ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی۔ نوٹ کریں، یہ ساری کچھ جو ریچول کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ ظاہری طور پر پاک ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ وہ بھی زندہ خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن کیا تھے؟ ان کو کس چیز سے ناپاکی سے پاکیزگی نہیں ملتی تھی؟ دلوں کو، ان کے دل اسی طرح رہتے تھے، ظاہری پاکیزگی ہو جاتی تھی، اور ظاہری پاکیزگی ٹیمپرری، تو جا کے اس طرح خدا کی عبادت کر لیتے۔ لیکن وہ کہتا ہے جب مسیح آ گیا تو مسیح کیا تھا؟ آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن بن کر، things those are in future، تو کہتا ہے اب اس نے تو صرف ظاہری پاکیزگی نہیں کی بلکہ اندر سے تمہیں دھو ڈالا ہے، تمہارا باطن، تمہارا انر۔ وہ کس طرح؟ نہ بکروں، بیلوں اور گائے کی راکھ سے، نہ ان کے خون سے چھڑکے جانے سے، بلکہ مسیح کا خون جس نے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ اسی طرح اگر ورس 19 اسی کی پڑھ لیں، لکھا ہے چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب پر تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اب اس نے تو یہ کہا تھا اس عہد کا خون ہے، جب خدا یسوع مسیح بالا خانے پہ تھا اس کیا میں آج تم سے ایک نیا عہد باندھتا ہوں جو میرے خون کے ساتھ ہے، نیا عہد۔ تو یہ اس ساری چیزوں سے چھٹکارا۔ اب کتنی دفعہ میں نے آپ کو یاد ہو تو کتنی دفعہ خدا نے کہا تھا کہ ہیکل کی طرف منہ کر کے تو وہ چھڑکنا خون 7 ٹائم خدا نے اس کو کہا تھا کہ 7 دفعہ تم کیا کرنا؟ ہیکل کی طرف اس کو خون لے کر چھڑکنا۔ آپ کو یاد ہے 7 ٹائم کا کیوں ذکر ہے کہ 7 ٹائم بلڈ جو ہوا وہ اسپرنکل کرتا تھا خداوند کے بدن پر۔ 7 زخم لگے تھے، خاص طور پہ اگر غور کریں کہ 7 سر پر، 1 ہاتھوں پر، 2 پاؤں دونوں پر، کمر پر اور پسلی میں پھر نیزہ۔ ویسے تو وہ سارا بدن ہی اس کا زخمی تھا، لیکن خاص طور پر کمر کو ہم ایک ہی جگہ پہ لیں گے۔ کمر پر جب کوڑے مارے گئے، کیل ٹھونکے گئے تو یہ 7 زخم عام طور پر بنتے، تو اسی لیے وہ اس ذبح کیے ہوئے بے عیب ریڈ آفر کا بلڈ جو ہے وہ کیا خدا کی اس
ہیکل کی طرف، جہاں پر خداوند نے کہا کہ وہ اپنا ہی خون لے کر اندر چلا گیا۔ نہ صرف 7 بار اس نے پوری خلاصی ہمارے کتنی لکھا ہے عبرانی، ابدی خلاصی، ایٹرنٹی کے لیے ہماری خلاصی کروا دی۔ اب ہمارے لیے یاد رکھیں دیر از نو ریچول جو ہمارے گناہ یا خطا کی قربانی یا بلکہ ناپاکی سے پاک ہونے، بلکہ یہ مردہ کاموں سے نجات۔ پتہ کیا، یہ نجات کے لیے نہیں تھی، یہ نجات نہیں تھی، نجات کے لیے یسوع کو قبول کرنا، اس کے خون کو، لیکن یہ تھی ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، ہماری جو ذہن ناپاک، ہماری ظاہری ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، ہماری جو انر کی ناپاکی ہے نا ہماری، وہ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، ہم تب جب نجات پاتے ہیں تب ہماری خلاصی ہو جاتی ہے، تب ہی ہمیں، لیکن ظاہری جو ہماری ناپاکی ہے آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ نجات صرف ایک دفعہ یسوع کو قبول کر لیا، کیونکہ آج ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں کام کرتے ہیں، ارد گرد بہت سی بدروہیں ہمارے پھرتے رہتی ہیں، ناپاک لوگ پھرتے رہتے ہیں، ہمیں نہ چاہتے بھی کئی دفعہ ناپاک لوگوں کی کمپنی میں جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں سے نہ چاہتے ہوئے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو خداوند کہتے ہیں آج ہمیں کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ سپر پر، آخری فصح پر خداوند نے کیا کہا؟ چیپٹر نکالے یوحنا چیپٹر 13 باب، یوحنا اس کا 13 باب، وہاں پر جو پاک ہو چکے تھے، جو نجات یافتہ ہو چکے تھے، ان کو خداوند نے کیا کہا؟ جو پاک ہو چکے تھے، نجات پا چکے تھے، ان کو خداوند نے کیا کہا؟ جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت، سنیں اب ورس 3 سے، اب یسوع جانتا تھا، خداوند نے جان لیا کہ اب میرا وقت آ پہنچا ہے کہ اس میں اپنی قربانی دوں، تو ورس 3 میں لکھا ہے، یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا، جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اسے کہا، خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ اب یہ کلینزنگ کی طرح بات ہو رہی ہے، سر ہاتھ پاؤں دو۔ اب یسوع کا جواب دیکھیں، یسوع نے اسے کہا ورس 10، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ اس کو پکڑوانا۔ یعنی کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو یہ ہماری حالت ہوتی ہے، جو خداوند نے کہا تمہیں نہا چکے ہو، یعنی کہ تم بیپٹائزڈ ہو چکے ہو اور میں تمہارے اندر بس چکا، یو آر کمپلیٹلی کلینس، سراسر پاک ہو۔ لیکن اس کے باوجود خداوند کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا، کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا، تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر جو خداوند نے کہا کہ جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، یہ اسی طرح ہے۔ 2-3 چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اس دنیا میں پھرتے چلتے پھرتے اس وقت کیا تھا کہ وہ ننگے پاؤں، اور ان کی جوتیاں آج طرح کی نہیں ہوتی تھی، نہ ساکس تھے نہ کچھ تھے، تو وہ ان دنوں میں بڑا ٹریول ہی صرف کیا کرتے تھے، روز ڈسٹی اور بہت زیادہ خراب تھے، تو ان کے پاؤں ڈسٹ سے اور بہت ساری جانوروں کی
وہاں پہ گند بھی ہوتا تھا جو ان پاؤں پہ اکثر لگ جاتا. تو یہ ایک روایت تھی ان لوگوں کی، روایت ہی نہیں بلکہ نیڈ تھی کہ کسی کو آپ عزت دینا چاہتے ہیں. جب وہ گھر میں آئے تو وہ پیدل سفر کر کے آیا، تھکا، پتہ نہیں پیر کتنے دکھی ہوں گے اور کتنے وہ درد کر رہے ہوں گے، تو ان کو خاص طور پر پاؤں دھوتے تھے تو تاکہ اس سے ان کو سکون ملتا تھا، پھر ان سے تیل لگایا جاتا. تو آج کی دنیا میں جو اسپرچل میسج اس میں روحانی طور پہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہ اس دنیا میں پھرتے ہوئے میں بہت سی چیزوں سے ناپاک ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند کہتا ہے تمہیں بار بار وہ ناپاکی جو اس دنیا میں ہوتی ہے اس کو دھونے کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند نے وہ ہمیں دعا سکھائی جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں. جب خداوند نے کہا کہ جب تم دعا کرو تو تم یہ کہا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہیت، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش. اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. میں ویسے آپ سے کہوں گا، اگر آپ پڑھتے ہو تو بہت اچھا کرتے ہو، کوشش کریں کہ آپ کی ڈیلی روٹین میں یہ دعا مسٹ ہو. یہ دعا مسٹ ہونی چاہیے آپ کی دعا. ایک تو آپ کی ڈیووشنل پیریڈ ہوتی ہے، وہ خدا کا اور آپ کا. اس میں صرف آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے. اگر پوری دعا پڑھیں تو اس میں سنگولر نہیں، ہم جب تم دعا کریں اے ہمارے باپ، ہمارے ہم آتا ہے. اس میں آپ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ بھی دعا. تو خاص طور پہ جس میں بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے گناہ معاف ہو چکے تو پھر کیوں خدا نے یہ دعا دی کہ جب دعا کرو ڈیلی دعا میں کہ جس طرح ہم دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر. روز ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری اس لیے کہ روز اس دنیا میں ہم نہ جانے میں انجانے میں بھی لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جس سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. اور یہ نہ بھی ہو، ہماری سوچ، ہمارے ہونٹ، ہمارے ایکشن جو ہیں، ان سے بھی ہم خطا اور گناہ کر سکتے ہیں. اور ہوتا ہے ہم سے، غصے میں ہو سکتا ہے، جلدی میں ہو سکتا ہے، فرسٹریشن میں ہو سکتا ہے، ہم سے خطا گناہ ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ جو تھی، جس طرح یہ راکھ ناپاکی سے دور کرتی تھی، آج ہمیں خدا کے حضور جا کے دعا کر کے تو ہماری اس ناپاکی سے دور ہونے کی ضرورت. اور خداوند کہتا ہے یوحنا کی 1 جان میں خداوند نے کہا ہے کہ جو سچے دل سے اس کے پاس آئے، معافی مانگے، توبہ کرے، تو وہ معاف کرنے اور گلے سے لگانے کے لیے سچا اور راست باز ہے. وہ آپ کو واپس ریسٹور کر دیتا ہے. تو عزیزو، بے شک ہمیں یہ ساری رسمیں پیچھے تھیں، لیکن یہ میں نے پہلے کہا ہے ہر چیز یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے، یسوع کی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے جو بات تھی، جو ریچول تھی، ہر چیز ایک ایک رسم، ایک ایک فیسٹ، ایک ایک طور طریقہ جو تھا، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہم پہ اطلاق اس طرح آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو تھی بے عیب، بے داغ، یسوع کی ذات کو بھی بے عیب برہ بن کر یہاں پہ اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنا خون بہایا اور اس کو بھی لشکر گاہ کے باہر ہی کیا کیا گیا؟ مصلوب کیا گیا. اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں تو لکھا ہے پھر وہ اپنی صلیب اٹھائے باہر تک گیا، یروشلم کے باہر اس نے دکھ اٹھایا، اور لکھا ہے کہ اس کو سب کی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنا. یعنی کہ یسوع مسیح پبلکلی سب کے سامنے اس کو ذبح کیا گیا. یعنی مصلوب جو کیا ہے وہ ذبح سے کم نہیں تھا. جب اس کو مصلوب کیا گیا، اس کی حالت حالانکہ میرا خیال ہے کہ جو برے، بکرے، بھیڑ وغیرہ ذبح کیے جاتے تھے تو ان کو تو تھوڑی دیر کے بعد ہی جان ختم ہو جاتی، نکل جاتے تھے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک روپ میں وہاں تھا اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح کیا گیا. تو یہ بالکل، یہ جتنی باتیں ایک ایک لا دیکھیں، جتنے بھی ہم دیکھیں گے، کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ کس طرح ریچول سی، یہ کیا لا تھے. ہر چیز یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے. آنے والے
कोई भी कुर्बानी का सिस्टम देख लें, कोई भी कुर्बानी, इवन कबूतर से लेकर बकरी तक, बैल तक, जो भी कुर्बानी होती थी वो यीशु की तरफ इशारा करती थी। आगे भी हम जाएंगे तो हम एक और बात पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्राइस्ट के हवाले से, जब चैप्टर 20 पे जाएंगे। तो अजीज़ों, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने ये आना कि हम नापाक हो सकते हैं किसी भी वजह से, ख्यालों से, हमारे एक्शन से और हमारे अल्फाज से। तो आए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें हर तरह की नापाकी से दूर रखे, और अगर हम नापाक हो तो हम जल्दी करें। आपने देखा कि हम खुदा की तरफ आएँ ताकि हम उस नापाकी से, ज़ाहरी नापाकी से दूर हो सकें। क्योंकि बार बार अगर इस पे गौर करें तो खुदावंद असल में कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके जो नापाक शख्स हो वो पाक हो जाए, वो जल्दी उस पानी से छिड़क ले, जल्दी से। अगर वो 3 दिन के वो उस दिन ना करे तो कहता है वो फिर 7वें दिन तक नापाक ही रहेगा, पाक नहीं होगा। तो इसमें ये है कि एज सुन एज पॉसिबल ये रियलाइज़ करें, आप रियलाइज़ करें कि मुझसे नापाकी हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई। जस्ट रश, रन टू गॉड एंड ही इज़ फेथफुल टू रिसीव अस एंड रिस्टोर अस। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। आज की शाम को तूने हमें ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। आज हमें तेरी ज़रूरत है, सिर्फ खुदावंद इस नापाकी से बचने के लिए, इस दुनिया की नापाकी से, इस दुनिया की जो गंदगी है उससे में तू इसी तरह हमें महफूज रहा खुदावंद। तेरा मसा, तेरा फजल हम पे छाया रहे ताकि हम दुनिया के गुनाहों से बचे रहें और नापाकी से बचे रहें, तेरे हुजूर पाकीज़गी से चलते रहें। Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.